अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ान साहिबा की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरीद साहब? ठीक ठाक, मुबारक हो। बड़ा जलसा किया जहानिया में आप लोगों ने। आप लोगों को मुबारक है, मैं तो बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम को मुबारक दूंगी कि असली अवामी पार्टी का जलसा उन्होंने इतना कामयाब किया है। वाजिब। आप ये देखें फरीद साहब, मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि लाहौर और कराची की और बात है। हमने जहाँ पे जलसा किया और 50,000 बंदा इकट्ठा किया, वहाँ तो 5 मिनट के लिए बस नहीं रुकती। वो तो इतनी डरावनी जगह है, यकीन माने वहाँ पे तो रात को बिल्ली अकेली बाहर नहीं निकलती। आप कभी जाएं जहानिया की तरफ, जहाँ पे हमारा जलसा हुआ है, वहाँ करीब आप किसी फ्रूट वाली रेहड़ी या दुकान को देखें, केले आपस में डर के एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इतनी वीरान जगह पे इतना कामयाब जलसा करना, जहाँ पे ट्रेन रुके तो पहले पुलिस वाले उतरते हैं, फिर सवारियां उतरती ये तो आपका दावा है ना कि 40 से 50,000 बंदा इकट्ठा किया। सोशल मीडिया पर तो खबरें चल रही हैं कि महज आप लोगों ने 8 से 10,000 बंदा ही इकट्ठा कर सके। फरीद, मैं माफी चाहती हूँ, आप माशाल्लाह इतने मजे हुए जर्नलिस्ट हैं और आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। चल रहा है ना उसके ऊपर, इसीलिए सोशल मीडिया पे तो सारा झूठ चुताली है। आप देखें वीडियो किसी की, वॉइस किसी की लगी हुई है, वॉइस किसी की है तो उस पे वीडियो किसी की लगी हुई है। हम नहीं इन चीजों को मानते, हम कोई सोशल मीडिया वाली पार्टी नहीं है। अच्छा फरीद साहब, वो सोशल मीडिया वाली पार्टी और थी जो करोड़ों रुपए लगाती थी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जी। इतने पैसे मैं अपने आप पे लगाऊं तो आपको महसूस हो गई यहाँ अंजलिना जोली बैठी हुई है। मगर अब आपकी पार्टी पर यह भी इल्जाम है कि जलसे में आए हुए लोगों को आप लोगों ने 800 रुपए दिए थे। तो सुन नहीं सकते। फरीद, मैं माफी चाहनी है, पिंड च तेरे वर्गे मुंडे जेडे लकड़ दे गेंद ना खेडन डे होंदे। भाई इल्जाम है ना आप पे, जवाब दें उसका। आपको इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट है, आपकी नजर तो हर जगह होनी चाहिए। हमने अगर 800 रुपया फी बंदा दिया होता जलसे में तो आपके माशाल्लाह दानिश्वरों ने भी 3200 इकट्ठा कर लाना था। एक्सक्यूज मी आपा, हम ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हाँ, और वो भी सिर्फ 800 रुपए में। 100-200 तो बताओ आपा। ये 100-200 रुपए नहीं कह रहे, 100-200 रोटियां कह रहे हैं। आपा रोटी की बात अलग है, लेकिन गोगा जी पैसों पे कभी नहीं बिकेंगे। देखिए फरीद, ये एक बोतान है और वैसी एक मन घड़त सी बात है। अच्छा, क्या 800 रुपया फी बंदा दिया था? कौन इस दौर में 800 रुपया लेके इतनी दूर जाता है? ये तो बच्चों वाली बात है। आपको मैं क्या बताऊं कितनी दूर था हमारा जलसा। वहां पे तो संगाड़े भी दर्जनों के हिसाब से मिलते हैं। आप देखें दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, जहानिया में अब भी दाने दे के शेव करवाते हैं। फरीद, हमने ऐसी जगह पे 50,000 बंदा इकट्ठा किया है जहां आज भी 1500 रुपए की कनाल जगह मिल जाती है। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗਲੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਬਟਨ ਖੋਲੇ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਪੇਤਮਾਰ ਪਾਊਡਰ ਹੋਵੇ। तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जानिया में जलसा किया? भाई लाहौर में कर लेते, कराची में कर लेते, इस्लामाबाद में कर लेते, फैसलाबाद में कर लेते। यही तो हम बताना चाहते थे कि अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी जो है वो छोटे शहरों में और गरीब लोगों के दिलों में बसती है। आप देखें किस तरह जोक दर जोक लोग निकले। फरीद साहब, पाकिस्तान की अवाम हर सियासी पार्टी को चेक कर चुकी है। आप देखें पीटीआई ने अगर सत्यानाश किया है तो पीडीएम ने सवा सत्यानाश किया। अब लोग बेचारे हमारी तरफ ही देख रहे हैं। आप हमारा मंशूर तो सुने, अगर आपके मुंह में पानी ना आ गया तो तब कहिएगा। आहा, ऐसा लजीज मंशूर है आपका। हमें मंशूर है, गजरेला नहीं। तेनू हर शे लजीज लगन लग पई। मुंह च पानी मेरा ख्याल अचार तो शुरू होने लगा।
نہیں غوری صاحب آپ دیکھیں تو صحیح نہ ذرا اس وقت جو لوگوں کی حالت ہے لوگ بیچارے جتنے ستائے ہوئے ہیں رب جانتا ہے کسی نال گل کرو تو بیچارہ رون لگ پیندا ہے ہم نے تو اپنے منشور میں صاف کہہ دیا کہ مزدور کی کم از کم اجرت 50,000 روپیہ ہوگی وہ پاویں اٹاں کول بیٹھ کے سگرٹ پیوے اس کو 50,000 دینا پڑے گا اچھا آپا جی ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ وہ مزدور جو سگریٹ پیے گا وہ اپنے پلے سے پیے گا یا وہ منشور میں ہے ہائے تے جڑا انہوں 50,000 دوان ڈے او دا انہیں جوا کھٹنے وہ دے جو خرچ کر لوے 100-150 تو ساتھ فرید ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو موٹر سائیکل والے ہیں ان کو آدھی قیمت پہ پٹرول ملے گا آپ کو میں بھائی ہونے کے ناطے مشورہ دیتی ہوں کہ آپ اپنی کرولا کے اوپر CD70 لکھا لیں انشاءاللہ ہم اس پہ آرگومنٹ نہیں کریں گے اور پھر ہم نے کہا کہ 300 یونٹ تک آپ کو بجلی فری ملے گی لو آؤ 2 میٹر تے 600 یونٹ دیا موجاں لٹو آپ یہ سارا کچھ آپ لوگ دیں گے کدھر سے؟ آتم تائی کے قبر پر لات مارنے کے مترادف ہے یہ تو میں نے تو پتا بھی نہیں آتم تائی کتنے دبے ہے حضور نے مجھ پہ بہتان لگاؤ دیکھو اللہ کے فضل سے ہم نے جو کرنا ہے نا ہم نے وہی بتایا غریب کی طرف دیکھنا ہے جو بڑے لوگوں کے اخراجات ہیں ان کو کم کریں گے نا تو غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے یہی تو رونا رو رہی ہے فردوس عاشقوان کئی سالوں سے کہ خدا کے لیے غریب کو دیکھو خدا کے لیے غریب کو دیکھو غریب کو کوئی دیکھتا نہیں ہے جدو دیکھن دا وقت آندا ہے تو جا کے مولا جٹ ویکھ لیندے سو فرید صاحب ہمارا جو منشور ہے نا وہ تو جو بھی سنتا ہے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مچھی منڈی دے کو اتر والی دکان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اتنی اچھی آفرز کوئی اور سیاسی پارٹی نہیں دے گی چونکہ ہم نے صرف غریب آدمی کا سوچا ہے ہمارا امیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نہ ہماری پارٹی میں کوئی امیر ہے اور نہ ہم امیر کی بات کرتے آپ کی پارٹی میں کوئی امیر نہیں ہے؟ جہانگیر ترین صاحب کون ہیں؟ کیا گراٹو جلیبی بیچتے ہیں وہ؟ اور علیم خان صاحب کیا وہ حلیم کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ فرید تیرے کے منڈے ہسپتال چ ٹیکا لانے لے صرف مریض دی قمیض اچھی کر دے یا بعد چباں مال چھڑ دے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری پارٹی ہے نا وہ صرف غریب کی خیر خواہ ہے جہانگیر ترین صاحب ہوں یا علیم خان صاحب ہوں یہ صرف غریب کا سوچتے ہیں اپنا نہیں سوچتے اپنا سوچتے ہوتے تو آج ان کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں بڑے بڑے ہیلی کاپٹر اور جہاز ہیں جو کرائے پر چلتے ہیں فرید میں معافی چاہتی ہوں تھوڑا جی آٹا لے کے گول کرو نا تو تیرے منہ ورگا ہو جاتا دیکھیں ان کے ہیلی کاپٹر یا جو جہاز ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ہی ان کے ہیلی کاپٹر جہاز بالکل ہاسٹل کی اس موٹر سائیکل جیسی ہے جس میں جون سا مرضی اسٹوڈنٹ پٹرول ڈلوائے اور لے جائے یہ بھی ایک قوم کی خدمت ہے جی ہاں نواز شریف صاحب نے جو ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے جہانگیر ترین صاحب کا وہ بھی قوم کی خدمت ہے فرید میں معافی چاہتی ہوں تم جیسے لڑکے ہیں میں انگلش کر کے بھی نہ طوطے کے بچے بیچتے ہیں نواز شریف صاحب کو اس لیے انہوں نے دیا تھا ہیلی کاپٹر ان کو ذہن میں یہ تھا کہ جو 16 ماہ ان کے بھائی نے عوام کو قوم کو زخم لگائے شاید نواز شریف صاحب اس کی مرم لے کے آ رہے ہیں مگر نواز شریف صاحب نے زخموں پہ مرم لگانے کی بجائے ان پہ نمک چھڑکنا شروع کر دی میں تو بس یہی کہوں گی فرید کہ عوام کے زخموں پہ لگانے والی مرم صرف ہمارے پاس ہے اسی لیے جو 50,000 بندہ اکٹھا ہوا ہے نا جہانیہ میں جہاں پہ اللہ معاف کرے مکھی بھی ایڈی ایڈی بڑی اٹھ دی اتھل دے رسگلے چھوٹے نہیں تے مکھی بڑی جانے دیں آپا اچھا بلا شہر ہے جہانیہ ہائے ہائے مگر اس شہر کی آبادی تو دیکھو نا
اتنی تھوڑی ہے کہ ادھر گدڑ آ بھی جائے تو بغیر مرے واپس چلا جاتا. بہرحال فرید میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اب پوری قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہو یا پی ڈی ایم ہو, یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی. اللہ کے فضل سے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں آپ دیکھو وہ سارے کے سارے آئی پی پی میں اکٹھے ہو رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو آپ کے پروگرام کے تھرو مبارکباد دوں گی اندلیب عباس صاحبہ کو, سعدیہ سہیل صاحبہ کو اور سمیرہ بخاری صاحبہ کو. وہ بر وقت بر موقع انہوں نے آئی پی پی جوائن کر لی, اور اس بر وقت کی اہمیت صرف خواتین ہی سمجھتی ہیں. کیا مطلب؟ بر وقت اگر نہ پہنچا جائے تو سیل کے سارے اچھے ڈیزائن ختم ہو جاتے ہیں. بر وقت اگر چاولوں کو دم سے نہ اتارا جائے تو ان کا پپا بن جاتا ہے. بر وقت اگر چولہا بند نہ کیا جائے تو دودھ ابل کے پتیلی سے باہر آ جاتا ہے. بر وقت اگر بچے کو نہ پکڑا جائے تو وہ بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے. اس لیے میں تمام خواتین کو بڑی بڑی مبارکباد دوں گی کہ وہ بر وقت آئی پی پی جوائن کر رہی ہے, اس سے پہلے کہ اچھے ڈیزائن سارے ختم ہو جائیں. آپا غلام سرور صاحب بھی تو آ گئے ہیں آپ کی پارٹی میں. آہو آ گئے نے, ہو جے بابا آیا نہ آیا ایک ہو جے آئی ہوں. آ بھی جائے تو نے گیٹ کل بے کے ہو کئی پینا ہوں. تو جے نہ آوے تو ہوئی ہوں کا کوئی اور بابا پی لیں. یہ ہو جائے بابا تے کدھر جاوے بھی تے پچھوں فون کر کے پوچھ رہے ہوں نے بابا جی پہنچے نے کہ نہیں اللہ. آپ ہم بڑے پرانے سیاستدان ہیں, ان کے پاس بڑا تجربہ ہے. آہو غوری صاحب بہتے پرانے ہو گئے. اللہ کے فضل سے جوک در جوک لوگ آ رہے ہیں ہماری پارٹی پہ. بس میں یہاں پہ تو عوام سے صرف اتنی گزارش کروں گی کہ اپنے پورے کال ڈوڈے کھول کے تو اب دیکھ کے تو ووٹ دے. یہ جتنے بھی دیہڑی باز, کبوتر باز, رنگ باز, ساز باز کرنے والے لوگ ہیں نا, ان سے دور ہی رہیں اور مخلص لوگوں کو ڈھونڈیں. بلکہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مخلص لوگ خود چل کے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے. واہ 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 واہ, اتنی پارٹیاں بدل کے بھی آپ اپا مفلس ہیں. اپنے کنا نہ کسی کو ڈانگ پھروا. مفلس نہیں مخلص. مخلص میں اور مفلس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آلو میں اور آلو بخارے میں ہوتا ہے. بلکہ اتنا ہی فرق ہے مفلس میں اور مخلص میں جتنا تم میں اور زلفی میں. اترے کٹھے بیٹھے انج لگتے نہیں پلوان نے اپنا لڑن والا ککڑ پال لے. فردوس عاشق عوان نے ایسے ہی نہیں پارٹی بدلتی, کوئی وجہ ہوتی ہے تو بدلتی. جی جب تک چیئرمین پی ٹی آئی کی توپوں کا رخ اپنے اداروں کی طرف نہیں تھا میں ان کے گن گاتی تھی. انہوں نے خود اپنی گن کو گن لگا لیے. اب تو ان کی ساری پارٹی کو ایسا گن لگا کہ ساری پارٹی پور گئی ہے. فرید میں تو اب اکیلی بیٹھی گنگناتی رہتی ہوں. مینوں پتا سی انہاں نے پور جانا, میں انہاں نوں سیتاں چھڈیا جگیا جگیا وٹور ہن جیل گیو بوا وجیا. پی 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 پی. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. میں تے گھر دے وچ ایک سموسا لیاواں تے او دے 5 حصے کرنا بھین بھراواں. آ جیڑی تو مثال دیتی ہے نا اے دے تو جھوٹا لگن لگ. ویلکم بیک خواتین و حضرات. لو جی اماں جی بھی آ گئے جی. پتر نہیں میں آؤنیاں تے پھر تینوں داشنیاں. آجو 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 اماں جی یاد کرو تسی فوراں آ گئے, بڑی عمر ہے تہاڈی. نمان پیان جائے دیسی گھیو چاہیدا جے تے رکھ چھڈنا. میں آکھیا کی کرنا پہلے جو لے کے آئی ساں. اچھا تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ جی اماں بالکل ٹھیک. آئیے تشریف رکھیں اماں. اچھا جی اچھا رکھ دیا تشریف. شمیم بچاری جیڑی ہے
جی بہت ہی دکھی ہوئی خیریت تو ہے اما؟ بس پتر گل تے پیسے دی ہوئی ہے نا، بیچاری دا گزارا نہیں ہوندا ہن تے بڑا ہی پریشان ہوندی ہے، مینوں آندی ہے ماں فریدہ کیا بتاؤں آپ کو، خامد میرا بس نہیں اب کماتا۔ اچھا وہ بیچارے کا بڑا اچھا ہوٹل بنایا ہوا تھا اس نے، اچھا کھان پین والا، وہ جدو کرونا آیا تے سارا کام ہی بیٹھ گیا، اچھے لوگوں کے کاروبار ختم ہو گیا اما۔ اس کے بعد چلیا ہی نہیں ہوٹل اس کا، سارا ہی بند ہو گیا، اب بیچارہ کسی دکان پہ سیل میں نہیں کرتا ہے، کہتی ہے 30,000 دیتے ہیں وہ، تو اب اتنے اچھے چلتے ہوئے گھر میں اس طرح ہو جائے تو پریشانی تو آ جاتی، بالکل اما جی، صحیح بات ہے۔ حالانہ خود بڑی اچھی ہے، جب سے خامد کا کام بند ہوا ہے نا اس نے خود بھی گھر میں کام شروع کر، ارے واہ، بڑے اچھے کپڑے سی لیتی ہے، اچھا حالانکہ بڑے تگڑے کار کی ہے۔ اچھا یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں جی یہ اپنی بچیوں کو ہر چیز سکھاتے ہیں، جی اما، کپڑے سیتی ہے بیچاری بڑے اچھے، ساتھ بچوں کو شام کو پڑھاتی بھی ہے، اچھا مگر کہتی ہے پھر نہیں گزارا ہوتا۔ میں نے کہا گل سن، 2-3 دفعہ تو میرے ساتھ ذکر کر چکی ہے کہ میرے والد کی بڑی جائیداد پراپرٹی ہے، زمین پتہ نہیں کتنے مربع، اچھا تو وہ بھائیوں نے رکھ لی ہوئی ہے، بہن کو حصہ ہی نہیں دیا، نہ اس بہن کو نہ نارووال علی کو، تو میں نے کہا اس کو بھائیوں اپنیوں کو کہو کہ میں نے اتنی دیر آپ سے نہیں مانگی جائیداد، میرا گھر چل رہا تھا، اب میری حالت بڑی خراب ہو گئی ہے تو مجھے میرا حصہ ہی دے چھوڑے، پھر پیڑے آگے سے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا میرے، کہتی ہے نا اماں فریدہ ایک گل نہ کر، میرے بھائی مجھے ملنا چھوڑ دیں گے، میں کیا کیوں؟ کہتی ہے میری نارووال علی بہن نے ایک دفعہ کہا تھا تو اس کو اب وہ ملتے ہی نہیں ہے۔ اما یہ تو بہت عام سی چیز ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ ہی نہیں دیتے، ہر دوجے گھر کی یہی کہانی ہے، ہاں جی پیریوں مر جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، ادھر کیڑیوں نے کھا جانا ہے، کی کرنیاں جے جائیداداں تے پراپرٹیاں، بچیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے، بالکل صحیح، بالکل بھائی جو ہیں وہ اس طرح اگر کریں گے تو آگے پکڑ ہوگی۔ میرے والد صاحب اللہ بخشے کہا کرتے تھے، میں بھی کیا نا، میں کیا ابا جی، میرے تے بیچارے ابا جی ہے بیچارے سادے جے، کوئی اتنی پراپرٹی بھی نہیں سی، اپنا ایک ہی ان کا گھر تھا، کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں بیچ کے تو سب کو حصہ دوں گا، بھائیوں نے بھی کہا کہ نہ بیچے، اسی میں رہتے ہیں آتے ہیں، کہنے لگے نہ، میں نے خود اپنی بچیوں کو حصہ دینا، کیا بات، بیچ دیا گھر، پھر میرے بھائیوں نے چھوٹا گھر لے لیا، میں انہوں نے حصہ دیا، اللہ میں بڑا کہتی رہی ابا جی رہن دیو، کہیں نے پتر تو کہیں نہیں رہن دیو، اگو جنہیں صاحب لینا وہ دے اگے کی کام آ جا، بہت کم لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہے اما، جو بیچاری شمیم اگوان دی ہے، میں نہیں مانگ دی حصہ، میرے بھائی بڑے اچھے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میں کیا سوا عزت کر دینے تیری، ایڈی مشکل ہے تے انہاں نوں کہو مینوں حصہ دیو، اب لے 3-4 ہو جے کار نے جنہاں نوں ویکھ ویکھ میں حیران ہونی ہاں، اے اکبر
ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾ ਅਕਬਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ बीवी उन्होंने तो मुकदमा कर छे है। अच्छा वो तो तरीखा भुगतते फिर रहे हैं। अरे भाई आकर गए हुए हैं। वो तो यहाँ तक उसकी बीवी को कहते हैं कि तेरा बंदा तुम्हें सिखाता है, हमने इसको मरवा देने। देखो ना जरा, यानी जायदाद के पीछे जान लेने की भी कोई परवाह नहीं। पुत्र मौत भूली हुई है। जेड़ा जान लेंदा है उन्हें केड़ा बच जाने। हाय 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 उन्हें भी ते जाना ही है ना। ओ की आंदे ने आखे फलाना मरदा बचिया जे। हाँ जी। ते आंदे ने जे मरदा बच गया है ते बचदा भी मार ही जाना। वाह वाह मरना ते पैना ही है। हाँ जी। ते कोशिश करनी चाहिए कि जब रब के हजूर पेश हो तो केस ऐसा ना कोई हो जिससे छुटकारा ही ना मिले। सरकार के मत्थे लगने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्मिंदा ना हो ये जाके। वो उसको तो बेचारी को भाइयों ने एक दफा आके मारा भी है। हाँ, कहती है, मुझे कहती है कि तू खावंद अपने नाल रली। मां जी शुक्र है मैं ते अपनियां भैणां नूं हिस्सा दे दित्ता है। बहुत चंगा कीता ही पुत्तर। मैं ते घर दे च एक समोसा लियावां ते ओदे 5 हिस्से करना भैण भरावां दे। आ जेड़ी तू मिसाल दित्ती है ना, एदे तो झूठा लगन लग। समोसे जो हिस्सा देंदा मैं उंज प्रॉपर्टी ते ने कब्जा कीता होया है। उतरिया आलू ही वंडी जाना है भैणां भरावां च, जमीन भी वंड। मां जी जमीन है ही नहीं, मैं की बनना, जो मेरे को है वही मैं वंड दिता है। तां ही वंडी है कि है कुछ नहीं। अम्मा मेरी बीवी दे भरा वो भी उन्होंने हिस्सा नहीं देंदे। पुत्तर दर्शन ते नहीं, हर दूजे घर दी होई स्टोरी है। बस फिर अम्मा मैनू एक दिन गुस्सा चढ़ गया, मैं पिस्तौल चुकिया पहुंचिया उन्होंने घर। उन्होंने पिस्तौल खोलिया, बूहा बंद कर लिया, मैनू वो कुटिया अम्मा जी, वो कुटिया। मैं फिर सारे नूं कहंदा फिरां जी कि मैनू हिस्सा मिल गया। वो कहंदे ने नहीं हले तेरा हिस्सा रहिंदा है, असीं तैनूं फिर कुट्टण आना है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਲਵੋ, ਗਾਂ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। अबे गे कितने शरारती ने। बहुत शरारती है अम्मा। पुत्र ये बड़ा संजीदा मसला है। ये इस्लाम दा बड़ा अहम मसला है। साडे मजहब विच अल्लाह ताला ने हुक्म कर छड़े है। कुराने पाक च मेरे अब्बा जी आंदे हुंदे सन, रब आंदा है अगर के बच्चियां नूं हिस्सा दिओ ते मैं कौन ना दियां। सही बात है। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ। बहुत चंगा कीता ही पुत्र। अल्लाह पाक दियां रहमतां ही उस बंदे ते हुंदियां ने जेड़ा रब दा खौफ दिल च रखे। सही बात है। जिदे दिल च रब दा खौफ नहीं ते उन्हें फिर कंधां च वजदियां फिरने। पुत्र गुत करिया कर वाल चढ़ जांदे ने। अच्छा बाजी। अम्मा जी कोई अलसी दी पिन्नी नहीं पई हुई? नहीं पुत्र, हुण ते डोर दा पिन्ना भी नहीं हुंदा घर च। जदों दी बसंत ते पाबंदी लगी है, मुंडे मेरे भी टुर गए ने, ओ डांदे हुंदे हन पतंगा। अम्मा तुसीं अंदर ही बहना, मैं हुणे आना है, तुहाडे कोल दम कराना, मेरा अद्धा सिर दर्द करन डे है। ये तेनू किन्ने कहा अम्मा फरीदा पीरनी भी है? पुत्र दम अपने आप नू आप कर लईदा है। जाके वुजू करके नमाज पढ़ आपे ठीक हो जाएगा। वाह क्या बात की अम्मा आपने। ਅੰਮਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? आहो पुत्र हुंदी रहिंदी है। ਅੱਛਾ 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 हाँ ठीक ठाक ने। ਠੀਕ। खरीद है तू ठीक ठाक है? ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੋ, ਛਾਵੇਂ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करो। बिल्कुल ठीक। अगर उसको फैसिलिटेट नहीं करोगे वो डर जाएगा। वाह वाह ये अच्छे खिलाएगा। एक दफा जरा फिर दौड़ दिखाना। वाह वाह वाह।
اچھا جی، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. کیا کس چیز کی جی جنید فرید صاحب؟ جی، دنیا کی سب سے بڑی ٹریول گائیڈ بک پبلشر کمپنی لونلی پلانٹ نے 2024 کے لیے 10 ممالک کو سیاحت کے لیے بہترین قرار دیا ہے. اچھا جی. اور اس میں پاکستان ٹورزم میں 8ویں نمبر پر ہے. ایکسکیوز می، ارے میں معافی چاہتا ہوں. تم لوگ جو تم 8ویں نمبر پہ تو آ گئے ہوگے، میں مانتا ہوں، کیونکہ مجھے خود پتہ ہے کہ ادھر جو تمہارا کنٹری ہے، ایسا کنٹری میں نے تو نہیں دیکھا. اسی لیے آپ بار بار یہاں آتے ہیں گھومنے کے لیے. بالکل آتا ہوں، بالکل آتا ہوں، مگر آپ لوگ صرف اس پہ ہی توجہ نہ دو کہ 8ویں نمبر پہ آ گیا، 8ویں نمبر پہ آ گیا، ڈانس کر لئیے، چھوٹی سی بات پہ ناچنا شروع ہو جاتے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر کیا کریں؟ تم لوگوں کو چاہیے کہ ابھی بھی ٹورزم میں جو آپ کا غلطی ہے اس کو ٹھیک کرو، اس کو ختم کرو. ویری نائس. آپ حکومت کے ایڈوائزر کیوں نہیں بن جاتے؟ جانتے یار، خدا نواز ہے ادھر پھنسیاریاں پہاڑاں دے اٹھے، پی آئی اے کی فلیٹ کینسل ہو رہی ہے، کینسل ہو رہی ہے، کینسل ہو رہی ہے، کینسل ہو رہی ہے. آئی ایم سوری، کئی جھانڈیوں کو کام بھی کرو. وہ پٹرول نہیں مل رہا نا جی، پٹرول نہیں مل رہا. پٹرول نہیں مل رہا، تم ٹھیک کہہ رہا ہے. یو آر رائٹ. یہ بندہ 2 نمبر لگ گیا. میرے سے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں تم سے بات کر رہا ہوں. اچھا. I can speak Punjabi and Urdu fluently. No, میں بڑی والی ہے آنا جانا ہوں. تھینک یو، مہربانی. بار بار آپ اس لیے آتے ہیں، یہاں لنگر زیادہ تقسیم ہوتا ہے اس لیے. نو، ادھر ٹورزم ہے، ادھر پٹرول ختم ہو گیا. پی آئی اے کا کہتے ہیں پٹرول ختم ہو گیا. میں نے کہا یار پہلے بتاؤ ٹورسٹوں کو، شاپر ڈبل کرا کے اپنا اپنا پٹرول نہ لے کے آ جائے. یہ کوئی بات ہے کرنے والا؟ یار آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت قومی ایئر لائن ہماری کرائسس کے اندر چل رہی ہے، اس کو فیول نہیں مل رہا ہے. اور بھائی کراچی پہ چل رہا ہے، خدا نواستہ جی کسی اور ایئر لائن میں اجازت دے دو. ادھر تمہارا جو نارڈرن ایریا ہے اس طرف کوئی اور فلائٹ بھی چلنا شروع ہو جائے. ان کو منع کس نے کیا ہے؟ نہیں چلتا ادھر، اجازت نہیں ہے. ہم نے سب پتہ کیا. اچھا. ہم کو پہلی دفعہ نہیں ادھر آیا، ہم کئی دفعہ آ چکا ہے. ان کے میں پنجابی اتنا اچھا آندا ہے. اب تو تمہاری بھابھی کو بھی میں نے فون پہ فل پنجابی سکھا دیا ہے. بس آپ کا شناختی کارڈ بننا ہی باقی رہ گیا، ورنہ تو آپ پورے پاکستانی ہیں. ابھی تم کو کیا بتاؤ، ابھی اس نے مجھے وائس میسج کیا ہوا تھا. اچھا. آج آٹھے نو اکھیاں اٹھیک دیا. زبردست. میں نے انجوائے کیا. میں نے کہا اس کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، یہ اب پنجابی سانگ بھی سمجھتا ہے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ آپ کا کنٹری ٹورزم کے حوالے سے بہت اچھا ہے. یار شرح قراقرم کے اوپر اگر آپ ٹریول کریں، کیا ایڈونچرس ٹریول ہے، برف پوش پہاڑ. پھر وہی گل کری جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا علاقہ بڑا ودیا ہے لیکن سہولتاں نہیں گیا. ایڈا اگر انگریز دا ہوئے نا امتحان، تیرے 100 چو 20 نمبر آن. دیکھو مجھ کو نہ بتاؤ، میں نے تم کو بتایا میں بہت پھرا ادھر. ایک ایک چیز. اب تو میں ادھر جاتا ہوں نا ایوبیا کی طرف، چانگلہ گلی کی طرف، ادھر ان مونکی میں نو ویکھ کے ٹپن لگ پیندا. چاچا انگریز آ گیا، چاچا انگریز آ گیا. I know you're all problem. سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ادھر ٹورسٹ کو سہولت دو آنے جانے کا. یہ سب سے ایزی آئے جائے گا، اس کو پتا ہوگا فلائٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر آئے گا نا. پہلا ہم تو فلائٹ ہے. اگر آپ کو فلائٹ اچھی، رائڈ اچھی نہیں ملے گا، ٹورسٹ بھاگ جاتا ہے. صحیح. ٹورسٹ کو پرابلم جب ہوتا ہے ٹورسٹ بھاگ جاتا ہے چونکہ اور جگہ چلا جاتا ہے. ادھر ابھی تک آپ کا کنٹری کے اندر سستا بھی ہے، I mean چیپ ہے. ابھی ادھر ٹورزم چیپ ہے. جی ہاں جی ہاں. ہاں میں ابھی تک میں کتنے دنوں رہتے پھر جا رہا ہوں. میرا $2,500 لگائے. اگر میں اپنی کنٹری میں ہوتا یا کہیں اور یورپ میں پھر رہا ہوتا تو $2,500 تھے میرا 5 دن اس لگ جانا سی. تو ادھر کافی چیپ ہے، لوگ آنا چاہتے ہیں. اور پھر صرف دیکھو چیپ تو ہے پیسہ کی طرف سے، منی کی طرف سے چیپ، ویسے انتہائی ریچ ہے. آپ کا جو سین ادھر ہے، میں تو سارا پھریا ادھر آگے تک گیا، سکردو
ग्वादर, वो उधर जो होता है गिलगिट, हाँ गिलगित, या उनजा, उधर भी हो क्या, उनजा हो क्या है, उधर मैं कितने दिन रहा था। शोगरान भी गए हो? शोगरान? ओ यस, क्या शोगरान, हर जगह फिरा हूँ। मैं तो उधर बलोचिस्तान में भी गया, कोयटा गया, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, मगर मसला ये है कि इधर जो प्रॉब्लम है टूरिज्म का, खुदा का वास्ता है, उसको अगर तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तो टूरिस्ट फिर भाग जाएगा। सही कह रहे हैं। आफ्टर मेनी 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 इयर्स आपके इधर ये जो था टेररिज्म के हवाले से इधर सुकून हुआ है अब। बिल्कुल। वरना तो इधर हम तो डर गया था। मुझे याद है जब मैं निकाह गया हुंदा सा, तानू पता है अंग्रेज भी निकाह गया हुंदा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। उधर निकाह निकाह अंग्रेज ही होता है। मैं खुद निकाह गया ऐसा पहले। तो जब मैं निकाह गया होता था उस वक्त मेरा बड़ा भाई कहता था कि हम पाकिस्तान जाएगा उधर, तो फिर मेरी मदर ने उसको मना किया, नो उधर नहीं जाना, उधर टेररिज्म है बहुत ज्यादा। उधर उस वक्त वाकई था। अब इतना अच्छा, अब मेरा मदर भी कहता है गुड, जाओ जाओ एंजॉय करो। अब मैं भी आके इधर देखता हूँ, मैंने अपना घर में सारा को वीडियो कॉल पे दिखाया। इधर बड़ा पीस है, हर चीज ठीक है, मगर आप लोगों का सिस्टम ठीक नहीं हो। यानी फैसिलिटीज को बेहतर करने की जरूरत है। बेहतर करना चाहिए। जब कोई आपके इधर टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट को देख के लूटना नहीं चाहिए। टूरिस्ट के साथ आप सच बोले। टूरिस्ट जो होता है, जो कंट्री उसके साथ सच बोलता है, वो कहता है अच्छे लोग हैं। सबसे पहला जो निशानी है अच्छी कौम का, वो यही है कि सच बोलता है, बिल्कुल, झूठ नहीं बोलता। तो आप लोग अगर अपनी चीजें ठीक कर दे, ये झूठ है ना। उधर खड़ा मैं कह रहा हूँ कि कब जाएगा जहाज, कब जाएगा, वो कह रहा बस अभी जाने वाला है, अभी जाने वाला है, अभी जाने वाला है। 3.5 घंटे कहता रहा अभी जाने वाला। हाय, मैंने गुस्से में कहा, मैंने कहा तेरा अभी 1.5 घंटे ना उड़ा है। अभी जहाज नहीं आ रहा, अभी जहाज नहीं आ रहा। बाद विचों मैनू एक सवारी ने कहा, चाचा अंग्रेज है गलत कहता है, इन्हों को पेट्रोल नहीं है इसलिए नहीं उड़ रहा। चले, आपको जो परेशानी हुई उस पर हम आपसे माजरत ख्वाह हैं। माजरत का बात नहीं है। और क्या है? और देखो मेरा भाई, बात ये है, तुम जब हांडी पकाता है, यही काम करने ना तू खूब परेशान जब तू करेले गोश्त दो ही फेरना है। अगर थल्ले गैस चली जाए तेरा की हाल होएगा, तेरी विग दा वास्ता सही दस। बस मैं जीरो हो जाना उथे। तो यही बात है ना। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਰਿਸਟ। ਹੱਡੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਵਿਗ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਈ। बड़ा स्टाइल। ओ मैं इधर बहुत देर से आता हूँ। दुनिया घूमने का यही तो फायदा होता है फिर। जब सारा कुछ तैयार है तो फ्लाइट ही नहीं है, तो फिर वही हो गया ना कि हर चीज ऊपर चढ़ा दिया तो गैस कोई। ये बात तो दुरुस्त है। इसलिए तुम्हारा मेहरबानी है, मैं तुमसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी कहिए। तुम लोग जब भी बात करते हो इधर, ये बात जरूर करो कि टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करो। बिल्कुल ठीक। अगर उसको फैसिलिटेट नहीं करोगे वो डर जाएगा। एक दफा जरा फिर दौड़ दिखाना। बहुत अच्छे। मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करता हूँ। इधर मैं मरी एक दुकान तो पकौड़ा चौक के दौड़ गया, वो मेरे पीछे पीछे, छठ मेरा पकौड़ा, छठ मेरा पकौड़ा। मैंने कहा यार यही तो मैंने देखना था कि तुम लोग अपने बिजनेस के साथ कितने लॉयल हो। वेल डन, तुम अच्छा बैठा हुआ है। मैं कहा जा लेने को ऐसे तरह करन कर। जब सवारी आए तो दौड़ा ला दे। मिस्टर थॉमसन, आपने कभी बड़े पाए खाए? खावांगे खावांगे, तेरियां लत्तां वडांगे फिर पकावांगे। आई नो ये मुझको जोक करता है। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ प्यार करता है। चलो फिर इन्हें पावे वापस ला देंगे। वड्डे नहीं खांडे, उरले छोटे खा ले। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गाँव में किसी और को नहीं पहचानता, अच्छा, किसी और का नाम नहीं लेता, किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ इस बच्चे को जानता था। अच्छा, आसम जमील, अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। अच्छा यार अजीजी,
مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہوا ہے. جی 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 بے شک جوان بیٹا جو ہے اس کے چارپائی کو اٹھانا میرا خیال ہے انسان کے لیے سب سے جو مشکل ایک کام ہے وہ یہ مشکل وقت ہوتا ہے اور والدین کے لیے خاص طور انتہائی مشکل بڑے ہی بیچارے رنجیدہ ہوئے. اور ساری فیملی ان کے جو بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر کمال ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, یہاں ڈاکٹرز اسپتال میں بیٹھتے ہیں, بہت پیارے ڈاکٹر ہیں وہ انتہائی رنجیدہ. عزیزی میڈیا پہ جب یہ خبر آئی تو یہی ابتدائی طور پہ آئی کہ وہ ہاتھ میں اس نے پستول لے کے تو وہ چلا لی, تو تم تو مل کر آئے ہو یار, ان سے تعزیت کے لیے گئے تھے. یہ پوچھنا تو ٹھیک نہیں ہے کہ کیا کہنا تھا, لیکن تھوڑا بتاؤ کہ کیا ان سے بات. ہاں یہی ایسا ہی ہوا ہے. ہم بالکل گئے ان کو ساتھ تعزیت کرنے کے لیے, چونکہ وہ بڑا ہی پیار کرتے رہے ہیں ہمیشہ ہی, انہوں نے بڑی محبت فرمائی ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں وہ, بہت بڑے آدمی ہیں. یہ فرقہ وارانہ جو ہے چپکلشیں ان لوگوں کی آپس میں, اس سے قطع نظر ہمیں تو اس بات کا کبھی پتہ نہیں ہوا. میں تو مجھے فرقوں کے نام آتے ہیں, باخدا مجھے یہ نہیں پتا کہ فرقوں میں فرق کیا ہے, اور میرے لیے تو سب مسلمان ہیں, اور یہ تو انتہائی پیارے مسلمان ہیں نا جی. انہوں نے تو اسلام کا بڑا بول بالا کیا ہے اور بڑی محنت کی ہوئی ہے. بڑے فالوورز ہیں جی پوری دنیا میں. میں کہتا ہوں جی پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم سنتے ہیں. بہت پیارے آدمی, بہت پیارے سپیکر, انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ راست پہ ڈالا, بہت سے لوگوں کو, بڑے نوجوان ان کے فالوور ہیں. تو بس ان کا یہی کہنا تھا, یہی بتا رہے تھے. میں کوئی 15-16 سال پہلے بھی اس بچے کو ملا تھا. اچھا, کہ تینوں بیٹے ان کے تھے گھر میں, اور گھر ہم گئے تھے تلمبے. تو اس وقت بھی میں نے بلکہ آ کے تو اپنے بچوں کو کہا کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی کے بچے جو ہیں وہ جوتے پکڑ پکڑ کے مہمانوں کے پیروں کے آگے رکھ رہے ہیں. واہ. وہ کھانا ہم لوگ کھا رہے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بہت کہا ان بچوں سے کہ آؤ یار آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, تو سارے ایسے کھڑے تھے. کہتے نہیں جی ہم اس وقت تو خدمت کر رہے ہیں, سبحان اللہ, ہم تو آپ کو کھلائیں گے کھانا, آپ کھائیں, ہم بعد میں کھائیں گے, ہم تو آپ کے حکم کے لیے کھڑے ہیں. اتنا مجھے پیار آیا کہ یار یہ ان کی کیسی تربیت کی ہوئی ہے مولانا نے. صحیح بہترین انسان. اور اس بچے کے حوالے سے تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کسی نے ان کا انٹرویو سا ڈالا ہوا ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک پاگل ہے بیچارہ, دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا, اور وہ گاؤں میں کسی اور کو نہیں پہچانتا. اچھا, کسی اور کا نام نہیں لیتا, کسی کو نہیں جانتا, وہ صرف اس بچے کو جانتا تھا. عاصم جمیل, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, بڑا ہی پیارا بیٹا تھا, بڑا پیارا. وہ مولانا نے تو ظاہر ہے کہہ نہیں ہے کہ بھائی میرا بڑا ہی پیارا بیٹا تھا, مگر وہاں پہ میں نے جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس پاگل کو دیکھا, وہ نماز کے لیے ان کے گھر سے نکلے ہیں تو وہ آگے کھڑا تھا. اچھا, تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ ذرا دیکھو, مجھے انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو ابھی کہ یہ کیا کرتا ہے. ہاں کدھر آئے ہیں؟ وہ ایسے آگے سے دیکھ رہا ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا, کچھ نہیں بول رہا. کافی دیر بعد کہتا ہے میاں میاں میاں. وہ میاں کہتا تھا اس کو, عاصم کو وہ میاں کہتا, مرنے والے کو میاں کہتا. تو کہتے ہیں کدھر ہے تیرا میاں, کدھر ہے؟ تو اس نے ان کے گھر کی طرف اشارہ کیا. یہی ایک لفظ بولا اس نے اور ایک اشارہ کیا, دو کام ہے, اور شور مچا رہا ہے. وہ صاف مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اسے کچھ احساس ہو گیا ہے کہ میاں چلا گیا کچھ اسے, چونکہ اس کی ایسی آنکھیں کھلی تھی, منہ کھلا تھا اس کا, یعنی پریشانی. ہاں چونکہ اس لیے وہ اس سے جڑا ہوا تھا بہت, کہ پاگل ہونے کے باوجود وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیتا تھا. اچھا, عاصم اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ایسے ہی گاؤں کا سیر کرواتا رہتا تھا, اسے اپنی فیکٹری میں لے جاتا تھا, حجام کو بلا کے اس کی ہیئر کٹنگ کرواتا تھا, اس کو نہلاتا تھا, اس کو کپڑے شپڑے نئے پہنا دیتا تھا.
وہ تو پاگل ہے, اس کو تو نہیں پتا میں نے کیا پہنا ہوا ہے کیا. ابھی بھی کل میں نے دیکھا کہ کپڑے اس کے کچھ بہتر تھے, پاؤں سے وہ ننگا تھا, جوتا کہیں پھینک آیا ہوگا. تو وہ پکڑ پکڑ کے اس کو پیار کرتا تھا. تو ایسا جو بچہ ہے وہ کہاں بھول سکتا ہے, کہاں بھول سکتا ہے. ماں باپ کو کیا, وہ پورے گاؤں کو نہیں بھولے گا. جتنا بڑا اس کا جنازہ تھا, او ہو. جی ہم نے دیکھا ٹی وی پہ, میڈیا پہ دکھایا گیا کہ بہت بڑا لوگ جنازہ. اس کے والد سے تو چلے, مولانا سے تو پیار کرتے ہی ہیں لوگ, وہ سارے گاؤں کے لوگ, میں تو جس کو ملا ہوں ان کے مدرسے کے بچے وہ مسجد کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے, وہ سارے اس طرح اس کی باتیں کر رہے تھے کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ تو صحیح مولانا ٹوٹے ہوئے ہیں اس وقت. جتنا بڑا ان کا لاس ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ساری فیملی, بڑا بیٹا ان کے مولانا یوسف صاحب انتہائی بیچارے ٹوٹے ہوئے. اللہ, وہ بڑے جولی اور بڑے پیارے نفیس بڑے عاجز آدمی ہیں بیٹے ان کے بڑے, مگر وہ ڈاکٹر طاہر کمال صاحب ٹوٹے ہوئے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کوئی بخدا کو گودام میں چیزیں گری ہوئی, رو رو کے ان کا حشر ہو گیا. اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بچے کو بڑا ہی اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کی ساری منزلیں آسان فرمائے. اس کے ساتھ ہمارے کل کے دن میں ہمارے بہت بڑے فلم ڈائریکٹر حسن عسکری صاحب بھی چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب نہیں جانا ہے, اسی کی طرف سے آئے ہوئے. بہت بڑا لاس ہے عزیزی, بہت بڑا. حسن عسکری صاحب, میں کہتا ہوں جی کہ ہمیشہ نئی راہیں متعین کی. کیا بات ہے, ہمیشہ خوبصورت بات. ایسا بندہ پوری فلم انڈسٹری میں, پوری فلم انڈسٹری ایک طرف کر لو, لالی ووڈ اور حسن عسکری ایک طرف کر لو, ایسا بڑا آدمی. آپ دیکھیں کہ یہ گنڈاسا ہیرو کے ہاتھ میں دیا گیا, یہ عسکری صاحب نے کیا. سب سے پہلے عسکری صاحب نے احمد ندیم قاسمی صاحب کے وہ ناول گنڈاسے سے فلم جو ہے وہ ایڈاپٹ کی, وہ وحشی جٹ. پھر ایک فلم بنائی گنڈاسا, اس کے بعد چھوڑ دیا. پھر سارا پاکستان گنڈاسا لے کے وہ اسی کے پیچھے سارے لگے, وہ اور طرف چل پڑے. نئی راہیں ڈھونڈی انہوں نے. مطلب ہر دفعہ کو ایسا تجربہ کیا ہوا ہے. سلاخیں فلم ہے, اردو فلم سر ایسی بنائی کہ کمال. سلاخیں فلم میں ورنہ نرم و نازک سی لڑکی دکھاتے تھے, ہیروئن کو سمجھتے بھی یہی تھے ڈائریکٹر کے. ہیروئن جو ہے وہ ایک لولی سی ایک ہوتی ہے بس چیز, نرم نازک اور بڑی سینسیٹیو سی ہم نے دکھانی ہے. نا نا نا, انہوں نے ہیروئن ببر شیر دکھا دی. سلاخیں فلم میں بابرہ شریف صاحبہ سے ایسا رول کروایا کہ خاتون کو اپنے حق کے لیے کھڑا کیسے ہونا چاہیے, ایسا اچھا میسیج دیا. طوفان جو وہ تو بے شمار ہے نا جی, طوفان ہے. پھر آپ دوریاں دیکھیں, دوریاں میں ایسا سیاسی ٹاپک چھیڑا کسی جاگیردار کا, فیملی کا, اور یہ وہ بہت بڑی کمال فلم. پھر میلہ ایک فلم تھی, بہت بڑی فلم. یہ تو وہ فلم ہے نا جو ہمیں ایز اسٹوڈنٹ, بلکہ اس وقت تو اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھے ہم, تو ایسے ہم دیکھتے تھے تو پاگل ہو جاتے تھے کہ یار یہ پاکستانی فلم چل رہی ہے. میلہ سر انجمن پہلی دفعہ بغیر میک اپ کے حسن عسکری صاحب لے کر آئے ہوتے ہیں. جی میں بتا رہا ہوں نا کہ ہر دفعہ ایسا تجربہ کیا کہ سارے اکے بکے رہ گئے ہیں. پہلے ساری انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یار, یہ کیا انہوں نے کر دیا, یہ کیا تجربہ کر رہے ہیں. تو جب وہ تجربہ سکرین پہ آیا ہے تو لوگوں نے کہا تاڑا پلا ہو جائے. ایڈا خطرناک تجربہ. یعنی عزیز ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جہاں عسکری صاحب کھڑے ہو جائیں تو لائن وہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہے, وہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بہت اچھی, بڑی اچھی بات. پڑھے لکھے آدمی باقاعدہ, انڈسٹری میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے آئے ہیں. اور یہ انور کمال پاشا صاحب مرحوم, جو فادر آف فلم انڈسٹری کہا جاتا ہے جنہیں, پھر یاور حیات صاحب مرحوم جنہیں ان کے بھانجے پاشا صاحب کے, جنہیں یاور صاحب کو فادر آف ٹیلی ویژن کہا جاتا ہے, یہ اسی فیملی کے ہیں. کیا بات. ہاں بہت بڑے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام ہے. آمین. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات, لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو, موت صرف سچائی کی ہوتی ہے. اپنے میزبان فرید رئیس کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.